खुश आमदीद। आज हम एक बहुत खास किताब पर बात कर रहे हैं, मुर्तज़ा मुतहरी की नहजुल बलागा की झलकियाँ। जी, ये किताब असल में नहजुल बलागा का एक तारुफ और तज्जिया है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के, अब जानते हैं, खुतबात, खुतूत और हिकमत भरे अक़वाल का मशहूर मजमुआ है। बिल्कुल। तो हमारी आज की गुफ्तगू इसी किताब पर, यानी मुतहरी साहब के तज्जिये और जो इक़्तिबासात उन्होंने नहजुल बलागा से पेश किए हैं, उन्हीं पर मबनी होगी। मकसद यही समझना है कि इस कदीम मतन में ऐसी क्या खास बात है, इसके बुनियादी ख़यालात क्या हैं, और जैसा मुतहरी ने पेश किया ये आज भी क्यों इतनी अहम है। और ये याद दहानी भी ज़रूरी है कि असल नहजुल बलागा वो तो तकरीबन 1000 साल पहले सैयद शरीफ ने मुरत्तब की थी। जी हाँ, 1000 साल पहले। तो आइए इस खजाने को खोलते हैं। शुरुआत एक दिलचस्प नुक्ते से करते हैं कि ये अजीम किताब नहजुल बलागा कैसे बाज़ औक़ात अपने ही मानने वालों में यूं समझे अजनबी सी रही है। ये बात तो है। जी, मतलब सैयद रज़ी ने इसे आज से 1000 साल पहले जमा तो किया, लेकिन ये जानना भी अहम है कि ये इमाम अली का सारा कलाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। मौरखीन जैसे अल-मसूदी वो तो 480 से ज्यादा खुतबात का जिक्र करते हैं। अच्छा जी, जबकि सैयद रज़ी ने जो सबसे बेहतरीन समझे वो तकरीबन 239 शामिल किए। तो ये मुकम्मल मजमुआ नहीं है फिर भी? नहीं, मुकम्मल नहीं है, लेकिन इस जुज़ी होने के बावजूद इसकी ताजगी और गहराई वो आज भी कायम है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि बाज़ औक़ात गैर मुस्लिम या वो लोग जो मज़हब पर यकीन नहीं रखते थे, उन्होंने इसकी अददी और फ़िक्री अज़मत को पहले पहचान लिया। सही। मतलब जब शायद बहुत से मुसलमान खुद इससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थे, उनका मकसद कुछ और होगा, लेकिन इस दरियाफ्त ने, आप कह सकती हैं, खुद मुसलमानों को भी चौंकाया कि हमारे पास ये क्या खजाना है। मुतहरी साहब ने एक वाकया भी नकल किया है, एक सुन्नी आलिम दीन का, जो पहली बार नहजुल बलागा पढ़कर बिल्कुल हैरतज़दा रह गए। जी, ये वाकया मशहूर है। तो ये इसी तरफ इशारा है कि ये किताब अपने मरकज़ में, हत्ता कि शिया इल्मी हलकों में भी एक अरसे तक वो तवज्जो हासिल नहीं कर सकी जिसकी हकदार थी। बिल्कुल वैसे जैसे इमाम अली के बारे में कहा जाता है कि वो खुद लोगों के दरमियान रहते हुए भी अजनबी थे। अजनबी समझे गए। मुतहरी किताब में लिखते भी हैं, मफहूम कुछ यूं है कि अगर किसी किताब के ख्यालात या किसी शख्स के जज्बात लोगों की उमूमी सोच से बहुत बुलंद हो तो वो अमली तौर पर अजनबी ही रहता है, चाहे लोग उसका नाम कितने ही एहतराम से लें। बिल्कुल दुरुस्त। और ख़ुद मुतहरी साहब का अंदाज देखें, वो कितनी आजिज़ी से इस किताब के बारे में बात करते हैं। वो अपनी इस किताब को सैर दर नहजुल बलागा कहते हैं। सैर दर नहजुल बलागा यानी नहजुल बलागा में एक चहल कदमी, एक सफ़र। वो ये नहीं कहते कि मैंने कोई हतमी तहकीक कर ली है। वो मानते थे कि ये काम, नहजुल बलागा पर मुकम्मल काम, किसी एक फ़र्द का नहीं, ये तो इदारों का काम है। अच्छा। उनका एक उसूल था कि जो चीज़ पूरी तरह हासिल ना हो सके उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ भी नहीं देना चाहिए। मतलब छोटी कोशिश भी अहम है। बहुत खूबसूरत उसूल है। अच्छा, अब जरा उसकी जुबान और बयान की तरफ आते हैं। नहजुल बलागा को तो एक अदबी मौजज़ा कहा जाता है। बिलाशुबा। सैयद रज़ी जिन्होंने इसे जमा किया, वो खुद बहुत बड़े अदीब थे। वो क्या कहते हैं इस बारे में? जी, सैयद रज़ी फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फसाहत का सरचश्मा और बुनियाद हैं, यानी खूबसूरत और मौसर कलाम की असल बुनियाद। सरचश्मा और बुनियाद। जी। और इमाम अली के कलाम में सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती नहीं थी, एक, आप कह सकती हैं, मिगनातीसी असर था। वो हमाम इब्ने शुरे वाला वाकया तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो मुत्तकी सहाबी वाला। जी, जिन्होंने इसरार किया कि इमाम परहेजगारों की सिफात बयान करें। इमाम ने जब तकरीबन 105 सिफात बयान की तो हमाम पर ऐसा असर हुआ, अल्फाज की ऐसी तासीर थी कि वो बेहोश होकर गिरे और उनकी रूह परवाज कर गई। सुभान अल्लाह, ये तो कलाम का जादू है। बिल्कुल। सैयद रज़ी खुद लिखते हैं कि जब इमाम अली खुतबा देते थे तो लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते और दिल लरज उठते थे।
اور امام علی کی شخصیت کی ایک اور خاص بات ان کی وہ ہمہ گیریت ہے. جیسے فارسی کے عظیم شعراء ہیں حافظ، سعدی، وہ اپنے خاص صنف میں یکتا ہیں. جی ہاں، ان کا اپنا ایک میدان ہے. لیکن امام علی کی ذات میں تو جیسے کئی کمالات جمع تھے. وہ میدان جنگ کے بہادر سپاہی بھی، راتوں کو عبادت کرنے والے زاہد بھی، انصاف پسند حکمران بھی، گہرے فلسفی بھی، اور ساتھ میں ایسے خطیب بھی. بالکل. ایک عرب شاعر ہے صفی الدین حلی، انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے. مفہوم یہ ہے کہ آپ کی ذات میں متضاد خوبیاں ایسے جمع ہیں کہ کوئی مثال نہیں. زاہد بھی، بادشاہ بھی، نرم دل بھی، بہادر بھی، فقیر بھی اور سخی بھی. جی. اور یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام علی نے یہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ روایتی شاعرانہ موضوعات جیسے عشق و محبت یا صرف بہادری کے قصوں ان کے لیے استعمال نہیں کی. اچھا، تو پھر کس لیے؟ انہوں نے توحید، عبادت، اخلاق، عدل و انصاف جیسے موضوعات جنہیں بعض اوقات خشک سمجھا جاتا ہے ان کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ ادبی شاہکار بن گئے. یعنی مقصد ادب برائے ادب نہیں تھا؟ بالکل نہیں. ان کا مقصد ادبی شہرت حاصل کرنا تھا ہی نہیں. کلام تو صرف ایک ذریعہ تھا حقائق بیان کرنے کا. شاید اسی لیے ان کے الفاظ میں وہ اثر ہے جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے، آج بھی دل پر لگتے ہیں. بہت خوب. اچھا، تو اب ذرا ان بنیادی موضوعات کی طرف آتے ہیں جن پر نہج البلاغہ میں خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے. پہلا اور شاید سب سے گہرا موضوع وہ ہے الہیات کا، اللہ کی ذات اور صفات. جی، الہیات. مطہری صاحب اس میں نشاندہی کرتی ہیں کہ شیعہ ذرائع جیسے الکافی ہے یا خود نہج البلاغہ ان میں الہیاتی مسائل پر زیادہ گہری، زیادہ فلسفیانہ بحث ملتی ہے بنسبت دوسرے اسلامی ذرائع کے جیسے صحیح بخاری وغیرہ. صحیح. کیا خاص تصورات ہیں اللہ کے بارے میں نہج البلاغہ میں؟ بہت اعلیٰ تصورات ہیں. مثلا اللہ کی مطلق سادگی کا تصور، یعنی بساطت مطلقہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی ترکیب نہیں، کوئی حصے یا اجزاء نہیں ہیں. اچھا. وہ اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی. وہ وقت اور گنتی کے تصورات سے بھی پہلے ہے. اس کی یکتائی، وہ عددی نہیں، یعنی وہ ایک اس طرح نہیں جیسے ہم چیزوں کو گنتے ہیں. یہ تو بہت گہری بات ہے. جی. اور وہ ہر قسم کی حد، کمی، نقص، فنا ان سب سے پاک ہے. ابن سینا کا وہ قول بہت مشہور ہے. ہاں، کیا کہا تھا ابن سینا نے؟ انہوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں علی کا مقام ایسے تھا جیسے مادی چیزوں کے درمیان کوئی خالص عقلی وجود ہو. واہ، خالص عقلی وجود. کتاب میں اس دور کے ایک اور مکتب فکر اشعری کا بھی ذکر آتا ہے. ان کا کیا موقف تھا؟ جی، اشعرا کا ذکر ہے. وہ اللہ کی صفات کے بارے میں بعض سوالات کرنے سے آپ کہہ سکتی ہیں حوصلہ شکنی کرتے تھے. جیسے قرآن کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر متمکن ہوا. ہاں، تو ان کا کہنا تھا کہ بس ایمان لاؤ، یہ مت پوچھو کہ کیسے. اس کے برعکس نہج البلاغہ اور خود قرآن بار بار غور و فکر کی، عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں. قرآن میں بھی تو ہے. کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بالکل. سورت محمد 24. تو نہج البلاغہ میں اللہ کی ذات کو ہر قسم کی جسمانیت، محدودیت، فنا، نقص ان سب سے پاک قرار دیا گیا ہے. اور یہ تصورات جیسا پہلے کہا یونانی فلسفے سے بھی زیادہ منفرد اور گہرے ہیں. اور ان کا ماخذ بھی اندرونی ہے اسلامی تعلیمات سے. جی ہاں، طرز استدلال بالکل منفرد ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ باہر سے نہیں آئیں، یہ خالص اسلامی تعلیمات ہیں. ٹھیک. اللہ کی معرفت کے بعد اگلا اہم موضوع ہے عبادت کا. نہج البلاغہ عبادت کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا صرف رسمی اعمال؟ نہیں، بالکل نہیں. نہج البلاغہ عبادت کو صرف رسمی اعمال تک محدود نہیں رکھتا. امام علی عبادت کی مختلف محرکات اور درجات بیان کرتی ہیں. وہ مشہور قول ہے نا، کون سا والا؟ تاجروں اور غلاموں والا؟ جی بالکل وہی. فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت انعام کے لالچ میں کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے. کچھ لوگ اللہ کی عبادت سزا کے خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت شکرانے کے طور پر کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. آزاد لوگوں کی عبادت شکرانے کے طور پر؟ جی. نہ لالچ نہ خوف،
صرف اللہ کی عظمت اور اس کے احسانات کو پہچان کر شکر ادا کرنا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے نافرمانی پر عذاب کا ڈر نہ بھی دلایا ہوتا تب بھی صرف اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی یہ واجب تھا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر عبادت کا اصل مقصد کیا ہوا؟ اصل مقصد روح کی ترقی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، دل کو زندہ رکھنا۔ یہ صرف جسم کی ورزش نہیں، یہ روح کے غذا ہے۔ وہ متقی لوگوں کے بارے میں جو خطبہ ہے اس میں کیا خوب کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فرمایا، دنیا دار لوگ اپنے جسموں کی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ متقی لوگ زندوں کے دلوں کی موت کو اس سے کہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دلوں کی موت یعنی اصل موت دل کا مردہ ہو جانا، جی، اور عبادت دل کو زندہ رکھتی ہے۔ واہ۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم موضوع پر، عدل و انصاف اور حکومت۔ اسلام نے تو عدل کو بہت اونچا مقام دیا ہے، خاص طور پر اس زمانے کے مقابلے میں۔ جی ہاں، زمانہ جاہلیت کی قبائلی عصبیت، نسلی تفاخر، ان سب کے مقابلے میں عدل ایک بنیادی قدر کے طور پر سامنے آیا۔ امام علی سے وہ سوال بھی تو پوچھا گیا تھا، عدل اور سخاوت میں سے کیا افضل ہے؟ جی، اور انہوں نے عدل کو افضل قرار دیا۔ دلیل یہ دی کہ عدل ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، جبکہ سخاوت اسے اس کے مقام سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ نقطہ سمجھائیے ذرا۔ مطلب یہ کہ عدل ایک عمومی اجتماعی اصول ہے جو پورے معاشرے کو توازن میں رکھتا ہے، یہ سب کے لیے ہے، جبکہ سخاوت وہ ایک انفرادی نیکی تو ہے لیکن وہ ایک خاص موقع پر ہوتی ہے۔ معاشرے کی مجموعی صحت اور استحکام کے لیے عدل بنیادی شرط ہے۔ صحیح، اور امام علی نے خود اس اصول پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ واقعہ بھی تو ہے نا جب انہیں مشورہ دیا گیا کہ معاویہ کو کچھ زیادہ دے دیں بیت المال سے۔ ہاں، سیاسی مصلحت کے تحت۔ لیکن امام نے کیا سخت جواب دیا، فرمایا، کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے فتح حاصل کروں؟ اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ میرا ذاتی مال بھی ہوتا تو میں اسے برابر تقسیم کرتا، تو یہ تو اللہ کا مال ہے۔ یہ تھا ان کا معیار عدل۔ اور حکمران کے بارے میں کیا تصور ملتا ہے نہج البلاغہ میں؟ حکمران کا تصور مالک کا نہیں بلکہ ایک امین، ایک ٹرسٹی کا ہے، یا جیسے چرواہا ہوتا ہے، رائی۔ عوام جنہیں رعیت کہا گیا ہے وہ حکمران کی ذمہ داری ہیں۔ قرآن کی آیت بھی تو یہی کہتی ہے، سورۃ النساء 58، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ اور جب فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ تو حکمران جواب دہ ہے؟ بالکل۔ امام علی اپنے گورنروں کو جو خط لکھتے تھے، خاص طور پر مالک اشتر کے نام وہ مشہور عہد نامہ، اس میں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تم عوام کے خادم ہو، ان کے حقوق کے محافظ ہو، رعایا کے ہر طبقے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید ہے۔ عدل کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع بہت نمایاں ہے، وہ ہے زہد کا، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ جی، زہد۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کا زہد وہ رہبانیت یا دنیا کو بالکل چھوڑ دینا نہیں ہے۔ یہ فرق اہم ہے، بہت اہم۔ اسلامی زہد معاشرے سے فرار نہیں بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا ہے۔ اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے دوسروں کا احساس، ہمدردی، جیسے امام علی کا وہ قول، جی، کہ کیا میں پیٹ بھر کر سو جاؤں جبکہ میرے ارد گرد بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر ہوں؟ یعنی ایک ذمہ دار شخص دوسروں کے دکھ درد سے لا تعلق کیسے رہ سکتا ہے؟ اور دوسری وجہ ہے آزادی کی خواہش۔ آزادی وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ جب انسان دنیاوی چیزوں کا حریص نہیں ہوتا، ان کا غلام نہیں بنتا، تو وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہوتا ہے، وہ اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتا ہے۔ تو پھر نہج البلاغہ مذمت کس چیز کی کرتا ہے، دنیا کی یا دنیا پرستی کی؟ دنیا پرستی کی۔ دنیا بذات خود بری نہیں بلکہ اس سے وہ غلامانہ لگاؤ، اسے ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ برا ہے۔ وہ خطبہ 129 ہے جس میں امام علی علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ہاں، اس میں کیا بیان کیا ہے؟ اس میں بتاتے ہیں کہ کیسے دولت کی فراوانی نے معاشرے میں عیش و پرستی، طبقاتی فرق اور اخلاقی گراوٹ کو جنم دیا۔ لوگ اصل مقصد حیات کو بھول گئے۔ اس صورتحال پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر کیا ہوا دنیا کے بارے میں؟ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا ایک ذریعہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔
یہ منزل نہیں، راستہ ہے، ایک گزرگاہ ہے۔ قرآن بھی تو بار بار دنیا کی زندگی کا آخرت سے موازنہ کرتا ہے کہ یہ کتنی عارضی ہے۔ جی کئی آیات ہیں۔ مثلاً سورۃ الرعد 26، سورۃ النجم 29-30۔ نہج البلاغہ اسی قرآنی فکر کو بہت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اور یہ دنیا پرستی سے نکلنا، کیا یہ خود شناسی سے بھی جڑا ہے؟ بالکل، جب انسان مادی چیزوں میں، دنیا کی دوڑ میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی حقیقت سے، اپنی روح سے، اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ خود سے غافل؟ جی، قرآن اسے خود فراموشی کہتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کے نفس بھلا دیے۔ سورۃ الحشر 19۔ امام علی کا وہ قول کتنا گہرا ہے۔ کون سا؟ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی گم شدہ چیزوں کو تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی روح کو کھو چکا ہے اور اسے ڈھونڈنے کی فکر نہیں کرتا۔ اوہ، یہ تو جھنجھوڑا دینے والی بات ہے۔ تو پھر سوال یہ کہ اس کھوئے ہوئے خود کو، اس نفس کو کیسے پایا جائے؟ نہج البلاغہ کے مطابق اس کا راستہ اللہ کی یاد یعنی ذکر سے ملتا ہے۔ ذکر الہی سے؟ جی، امام علی فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کی صفائی اور چمک کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذکر اور عبادت انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتے ہیں، اسے خود غرضی اور مادیت کی پستیوں سے نکال کر بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی ہی اصل میں آزادی ہے؟ بالکل، ہر دوسری غلامی سے آزادی۔ اگر ہم مختصراً امام علی کی شخصیت کو دیکھیں جو نہج البلاغہ سے جھلکتی ہے تو وہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک ہی شخص میں اتنے سارے پہلو۔ جی ہاں، ابن ابی الحدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے وہ خود اسی بات پر حیران ہے کہ کیسے متضاد صفات ایک ہی ذات میں جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسے کون سی صفات؟ جیسے بہادری اور نرم دلی، حکومت اور فقیری، شدید عبادت گزاری اور ساتھ میں بہترین سپاہ سالاری، یہ سب ایک ساتھ۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ان کی زندگی سے مثالیں بھی ملتی ہیں۔ طلحہ ابن ابی طلحہ، انہیں چھوڑ دیا۔ عمر ابن عبدد کو مہلت دی۔ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج پر پانی بند نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے پہلے پانی بند کر دیا تھا۔ اور ذاتی زندگی کیسی تھی؟ خلیفہ وقت ہیں لیکن جو کی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کی غیر معمولی شخصیت کا، ان کی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ تو مرتضی مطہری کی یہ کتاب نہج البلاغہ کی جھلکیاں، اس کا یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ نہج البلاغہ صرف ایک پرانی کتاب نہیں، یہ تو حکمت کا ایک سمندر ہے۔ بالکل، اس میں زبان کی خوبصورتی بھی ہے، گہرے فلسفیانہ نکات بھی، عدل و انصاف اور انسانی ہمدردی پر مبنی معاشرتی اصول بھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر امام علی جیسی عظیم اور کثیر الجہاد شخصیت کی ایک جھلک بھی۔ بلا شبہ۔ اور نہج البلاغہ کا پیغام کسی ایک زمانے یا کسی ایک گروہ کے لیے محدود نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی کے معنی، اخلاقیات اور اپنے رب سے تعلق کو گہرائی میں سمجھنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، یہ آج بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ جی ہاں، مسلسل غور و فکر کی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ امام علی علیہ السلام کا وہ اصول کہ حق اور باطل کو شخصیات سے نہیں بلکہ خود حق اور باطل کے معیار سے پہچانو، آج کل کے دور میں جہاں شخصیت پرستی اتنی عام ہے، یہ اصول کتنا اہم ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر یہ خیال کہ آج کی دنیا میں جہاں انسان ہزار طرح کی غلامیوں میں جکڑا ہے، مادی، نظریاتی، نفسانی، کیا واقعی اللہ کی بندگی ہی حقیقی آزادی کا راستہ ہے؟ اور وہ خود فراموشی کا مسئلہ۔ بالکل، خود فراموشی کے اس شور شرابے میں کیا ذکر اور عبادت کے ذریعے خود کو دوبارہ پانے کا سفر ہی اصل کامیابی ہے؟ یہ 1000 سال پرانے اصول آج ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔